काफ़ी आदी हो गया हूँ तकरीरें करने का। उसके बावजूद कल रात को मैंने बड़े जज्बात के साथ काटी के अंदर एक गुफ्तगू रखी थी, उसके काबिल तो नहीं हूँ कि दोबारा उसको दोहराऊँ। लिहाजा मैं ज़्यादातर तवज्जो दूँगा राइस के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और ग़ज़ा के ऊपर। इन तीन नुकात के ऊपर आपके सामने बात रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपकी राइस एक्सपोर्ट के हवाले से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आप सब लोगों को जिनको अवार्ड्स मिले, कि आपने एक फ़िगर दिया कि 20 साल के अंदर, तकरीबन 15-20 साल के अंदर आपने $300 मिलियन से अपनी एक्सपोर्ट को $3 बिलियन तक पहुँचाया। बहुत मुबारक हो। और मैं पूरी तफसीलात मैंने बैठ कर अपने दोस्त चेला राम से पूछता रहा कि ये आपकी यील्ड इंक्रीज़ हुई है, तो इन्होंने बताया जी यील्ड भी इंक्रीज़ हुई है। फिर इंटरनेशनल प्राइसेस का फ़र्क पड़ा तो ये भी पड़ा। तो मैं समझता ये हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वैल्यू एडिशन भी हो। बाज़ चीज़ों के अंदर तो वैल्यू एडिशन बहुत आसान सा नज़र आता है। मिसाल के तौर पर कपास के अंदर, कॉटन के अंदर, कि कॉटन भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, धागा भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कपड़ा भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गारमेंट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर गारमेंट के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि दुनिया की मशहूर ब्रांड्स के गारमेंट्स आप बनाकर बेचें। फिर उसके साथ साथ एक दूसरा बहुत बड़ा छठा लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन आता है कि जब फैशन ब्रांडिंग के साथ आप एक्सपोर्ट करें, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है वैल्यू एडिशन की। यानी वही बैग या वही चीज़ जो जिसकी असल लागत 2,000 रुपये हो या 10,000 रुपये हो, वो फैशन ब्रांडिंग के साथ 10-10 लाख रुपए के अंदर बिकती है। और आपने ये तमाशा दुनिया के अंदर देखा है। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुकाम भी इस तरह से वैल्यू एडिशन हो सकता है। ट्रिमेंडस पोटेंशियल। अब जब राइस पर आते हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ, और आपने बार बार अपना कंपैरिजन किया कि $300 बिलियन, दैट नंबर रैंग अ बेल। क्योंकि जब मैं नेशनल असेंबली में मौजूद था तो वहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक मेरे नीचे एक कमेटी बनाई जिसका चेयरमैन मैं था, फिशरीज के हवाले से, और कि फिशरीज में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। ये सब कराची वाले बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है, कुछ को पता है। कब ये फैसला हुआ कि अपनी गलाजत और सीवेज जो है उस समंदर में हम फेंकें? कभी हुआ नहीं? आपको अभी भी इसका अंदाजा नहीं। पानी की किल्लत का तो बहुत अंदाजा है। कभी ये फैसला हुआ कि कराची को पानी की इतनी जरूरत है, ये प्रोग्राम आगे टाल दो। टलते टलते 15-20 साल जितनी आपको जरूरत है उसका 1/3 पानी भी नहीं है। और जितना पानी हो, जाहिर है जब शॉर्टेज होती है तो एक माफिया बन जाता है, वो भी बना हुआ है। तो कराची के मामलात तो मेरे लिए, क्योंकि मैं कराची का शहरी हूँ, आप सब मेरे दोस्त, जानी पहचानी शक्लें, तो मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ और आपके लिए भी बड़ी तकलीफ कि वो शहर जो तरक्की कर रहा था इतनी तेजी से, उसके साथ जो पिछले 15, 40, 50 साल के अंदर हाल हुआ है, उससे आप भी वाकिफ हैं और मैं भी वाकिफ हूँ। तो कल तो मैंने काटी में ये बात रखी थी, उसको 2 सेंटेंसेस में ख़त्म करता हूँ कि अगर आप लोग खुद सियासत की मालकी नहीं करेंगे तो यही होगा। शहर में डाके पड़ते थे, कितने परेशान आप थे। सारी चीजें अपने गार्ड्स लगाना और जनाब बार्ड वायर लगाना, कैमरा लगाना, और ये आपकी मेरी जेबों पर वैसे भी डाका पड़ता रहा है जो मईशत का पड़ा है। तो लिहाजा अनलेस यू टेक ओनरशिप, ये हो नहीं सकता कि आप बाजार में काम करते रहें और कहें कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और तूफान जब आए तो तूफान में आप बहे नहीं। हो नहीं सकता ना। फिर ये भी नहीं हो सकता कि जी किसी को आप जिम्मेदार कर दें कि तुम ये काम कर लो, मुझे मत छुओ, मुझे पैसा बनाने दो। ये भी नहीं हो सकता। चढ़ जाए सूली पर राम भली करेगा, ये भी नहीं हो सकता कि दूसरे के खाते में गवर्नर साहब बैठे माशाल्लाह, अच्छा काम करना है, सारी जिम्मेदारी इन पर लगा दें। तो आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट समथिंग विच आई स्पोक अबाउट इन काटी। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये न्यूट्रल कैफियत से जब बारिश होगी, तूफान आपको, आपके घर को खाएगा, जब डाके पड़ेंगे आपके घर पे पड़ेंगे, जब पाकिस्तान के अंदर चोरी होगी आपके घर पर होगी, जब बैड पॉलिसीज पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाएंगी जिसका ज्यादा इम्कान है जो हुआ है, तो आपके घर के अंदर वही कैफियत पैदा होगी। अब कमिंग बैक टू राइस, मैं आपसे ये कहता हूं कि इन्होंने मुझे ये बताया कि तकरीबन 80-90 मन पर एकड़
یہاں کی ییلڈ ہے وچ از ریزنیبلی گڈ, کیونکہ میکسیمم ییلڈ انہوں نے بتایا تقریباً 110 من فلپائن میں, پلس دی ایڈڈ بینیفٹ فلپائن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ڈبل کراپنگ ہے, اور شاید فلپائن واحد ملک ہے جہاں پہ ڈبل کراپنگ ہے. اچھا, مگر $300 ملین نے جو میرے بیل رنگ کی وہ یہ کہ فشریز کے اندر ویتنام اینڈ پاکستان ان 1998 دونوں کی ایکسپورٹ $300 ملین تھی فشری میں, $300 ملین. آج پاکستان کی فشریز کی ایکسپورٹ 500 یا 550 کے قریب ہے. آپ کے شہر میں سب آپ کے دوست ہوں گے جو فشریز میں تھے. ویتنام کی ایکسپورٹ $10 بلین سے زیادہ ہے. سمندر وہی ہے, ہمارا کوسٹ لائن شاید ویتنام سے بڑی ہو مگر ہماری فشریز کا یہ حال ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مچھلی کم ہو گئی سمندر میں, غلاظت آپ نے ڈالی سمندر میں, یعنی وہاں سے پانی آپ پیئیں گے کیا حشر ہوگا, مچھلیوں کا کیا حشر ہوگا. اوور فشنگ کی وجہ سے مچھلی کی ذات ختم ہو گئی. بعض مچھلی 80% 90% اس کی ذات مر گئی. بچہ مچھلی پکڑ کر نیٹس کے اندر آپ نے چکن فیڈ بنا دیا تو نسل ہی ختم ہو گئی. اللیگل فشنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں تو یورپ کہتا ہے کہ یار لینڈنگ سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کرو تاکہ ہم وہاں کی ہائیجین دیکھیں تو ہم تم سے لے لیں گے. یورپ نے کہا کہ ٹرٹل ٹریپ ایک معمولی سی چیز ہے جو لگا لو اپنے نیٹس پر تو ہمیں یقین ہو جائے کہ ٹرٹل ٹریپ کر کے تم تباہ نہیں کر رہے ہو ٹرٹل کو, تو ہم تم سے ایکسپورٹ لے لیں گے. اس کا ابھی ڈیلیگیشن آیا, پتا چلا وہ بھی آپ, یہ میں 5 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں, پتا چلا وہ بھی ابھی امپلیمنٹ اچھی طرح سے نہیں ہوا, تو یورپ از اسٹل ناٹ ٹیکنگ مچھلی فرام یو. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بھی ایری رائس وہ ہے جو میں 70 کی دہائی کے اندر اپنے والد صاحب کے لیے یہاں اس کے گھاروں کے قریب جب میں تھوڑا بہت کھیتی باڑی کرتا تھا تو ایری ہم بوتے تھے. فلپائن سے جو آیا ایری 6, پتا چلا وہی چل رہا ہے, اور آپ جب ابھی گئے تو پتا چلا کہ جناب وہ تو اس سے آگے نکل گئے. اور ریسرچ کے اعتبار سے دیکھو یہ بڑا آسان ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمیں 12-13 ارب روپے جو ہمارے ہی ایکسپورٹ فنڈز میں سے ٹیکس ہو کر لگے ہوئے ہیں اس میں سے 2 ارب دے دو تو ہم خود بنا لیں ریسرچ ایسوسی ایشن. مگر ساتھ ساتھ پھر یہ آپ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ دھو لیے کہ بھئی جو ڈوکری میں ہو رہا ہے اور جو کالا شاہ کاکو میں جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا اللہ حافظ, اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہاں چینج نہیں آ سکتی. اچھا کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ آپ کا سیاست میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ جو مارکیٹ سے ان پٹ لینا ہے تو بیوروکریسی کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی, آپ کے ان پٹ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. دے نو اٹ آل. when they know it all تو پھر لہذا یہی ہوگا جو ہو رہا ہے نا. تو میں تو اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جناب ان انسٹیٹیوٹس کو ریوائیو کیا جائے. تو دوسری میں نے پاکستان کی آپ کو خامی بتائی تو سیاست میں نہیں حصہ لینا, ڈرنا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریٹک سسٹمز کے اندر جو اتنے بریک لگے ہوئے ہیں ان بریکس کو اوور کم نہیں کرنا. پاکستان کی بدنصیبی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ٹی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے اندر فرق تو شاید 150 یا 200 بلین ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ ہے. آئی ٹی کی ہم 2-3 پر پھنسے ہوئے ہیں. آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پالیسی بنائی ڈیٹا کی اور آئی ٹی کی, سائبر سیکیورٹی کی پالیسی. یعنی پالیسی میں اگر آپ سے کہوں نا کہ آپ رائس ایکسپورٹ کے اوپر کوئی پالیسی ڈاکومنٹ بنا دیے جو حکومت اڈاپٹ کرے, 2-3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا اور آپ بنا کر دے دیں گے. اب یہ دوسری بات ہے کہ عمل اس پر کتنا ہوتا ہے. انڈیا نے 2012 میں پالیسی بنا لی, 5 سال 3-4 سال میں محنت کرتا رہا. آپ کی پالیسی 10 سال بعد بنی ہے, 2022 میں آپ نے اپروو کی. کین یو امیجن 10 سال دنیا انتظار کرے گی آپ کا. نتیجہ کیا ہوا کہ جنہوں نے پالیسی بنائی تھی وہ 150 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پر ہیں اور ہم 2-3 بلین ڈالر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے ہر آرگنائزیشن میں
اور آپ نے رائس ریسرچ کے اندر ایک وہی ڈیفیشنسی آپ نے اجاگر کی کہ پیپل ڈونٹ کیئر. مگر دیکھو کاٹن والوں نے کیا کام کیا. تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ کاٹن, اب مجھے نام نہیں یاد, انہوں نے ادارہ بنایا, یہ جو سارے کاٹن گروز بھی تھے اور کاٹن ایکسپورٹرز بھی تھے, انہوں نے ادارہ بنایا کہ لاز بدلیں. سیڈز کے اعتبار سے بات کی کہ جی ایم سیڈز کے حوالے سے میز کے اندر جی ایم سیڈ آیا, کاٹن کے اندر نہیں آیا. سیڈ کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو ادارے ہیں پاکستان کے, وہ جس سیڈ کو میچورٹی کے اندر 7-8 سال لگتے ہیں, یعنی ایک جنریشن, دوسری جنریشن, تیسری جنریشن, وہ میچورٹی سے پہلے 2 سال میں مارکیٹ میں ڈال دیتے تھے انڈر دا ٹیبل. نتیجہ یہ ہوتا کہ مارکیٹ میں مکس آ جاتا تھا, سیڈ ریلائبلٹی کوئی نہیں تھی. تو انہوں نے ادارہ بنایا, گورنمنٹ کے ساتھ بات کی, لیجسلیشن ہوا سیڈ ریکگنیشن پر اور سیڈ کی کوالٹی پر اور سیڈ جرمینیشن پراسپیکٹس پر ریسرچ کر کے کاٹن کے اندر بے انتہا کام ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کو, اور میں سمجھتا ہوں اچھا مشورہ ہے کہ آپ ہی کو مارکیٹ اورینٹڈ بیسڈ $2 بلین روپیز آپ کو دیے جائیں کہ آپ ادارہ بنائیے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بنائیے, مگر اس کے اندر آپ کا پورا سے ہو. یہی ہم نے دیکھا کہ پور پالیسیز ان فشنگ, فشریز کو تباہ کر دیا. ابھی بھی ہمارا کورس ہے ییلڈ, مطلب وہ چینج آ سکتی ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ رائس کے اندر ویلیو ایڈیشن ملنگ سے ہوگا, آئی ایگری. دوسرا آپ نے یہ فرمایا جو بڑی اہمیت تھی, میں پوچھ رہا تھا کہ ویلیو ایڈیشن کہاں پر ہوگا, کیونکہ صرف ایک را پروڈکٹ بنا کر ایکسپورٹ کرنا از اے ویلیو فار دا کنٹری. لیٹ می ناٹ بی لٹل دیٹ کہ آپ 3 بلین پر انشاءاللہ 5 بلین تک آئیں گے, مگر میں آپ کو پوچھا تھا میں نے کہ ویلیو ایڈیشن رائس میں کہاں کہاں ہوگی. تو میرے بھائی نے بتایا کہ نوڈلز بنائے جا سکتے ہیں, رائس بسکٹس بنائے جا سکتے ہیں. ایک آدمی ہی ڈائٹ ریسنٹلی, جاپنیز تھا, جس نے نوڈلز پر بڑی ریسرچ کی تھی, مجھے نام نہیں یاد. اس نے کپا نوڈل کے اوپر بڑی ریسرچ کی اور اس نے دنیا کے اندر کپا نوڈل کے اعتبار سے جو کام کیا, تو ہر گھر کے اندر وہ نوڈل پہنچ گیا. فریش نوڈلز کے مقابلے میں وہ کپا نوڈل کے طور پر پہنچا. ریسرچ کی, ویلیو ایڈیشن کی, ٹریمینڈس, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ویلیو ایڈیشن ہے وہ نوڈلز کے اعتبار سے. تو آپ نے فرمایا کہ نوڈلز کی طرف انڈسٹری بن سکتی ہے, بسکٹس کی طرف جا سکتی ہے, رائس بسکٹ, رائس کی بہت ساری چیزیں. تو یہ ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے دوسری بات ٹیلر رام صاحب نے مجھے بیٹھے بیٹھے یہ بتائی کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. ماشاء انویسٹمنٹ کی کمی پاکستان کے اندر ہم اس وجہ سے انکریج کر رہے ہیں, اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف ماشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل کہ باہر سے جوائنٹ وینچرز کے طور پر انویسٹمنٹس آئے. تو کیپ یور آئیز اوپن. ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے تھے ٹو چائنا, اور چائنا میں یقیناً اگر آپ لوگوں کا انپٹ شامل تھا تو دیٹس دا پلیس جہاں سے جوائنٹ وینچرز کی طرف جایا جائے فار بوتھ دیز تھنگس. کیوں, کس وجہ سے کہ چائنا کے اندر اب لیبر کی کاسٹ جو ہے وہ پاکستان سے دگنی یا تگنی ہے. ان کو بھی ایک چارم ہے کہ اگر وہ یہاں انڈسٹری سیٹ اپ کریں کسی جوائنٹ وینچر کے اندر, تو لیبر کاسٹ ان کی ہاف ہوگی اور ان کا والیوم بڑھتا چلا جائے گا. جو ممالک ہیں جن کے اوپر سرپلس انکم ہے, ان کے پاس 2 چوائسز ہیں, یا تو وہ امیگریٹ کریں, لیبر کو اپنے یہاں لائیں, اچھا یہ ایشو جاپان کا بھی ہے, سب کا, یا پھر وہ انویسٹ کریں اس ملک کے اندر اپنی ٹیکنالوجی سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں. تو جاپنیز آٹوموٹیو انڈسٹری کو بڑا اچھا ایک چیز پتا, پاکستان کے اندر جو تجربہ آٹوموٹیو میں ہوا, تو جب میں جاپان کے پچھلے آبے پرائم منسٹر سے who was killed, جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب this was a very good thing, but تم ہمیں آئی ٹی کے بچے دو, اور تم ہمیں 1 لاکھ دے دو گے تو ہم 1 لاکھ آج رکھ لیں گے. ان کو پروڈکٹ کی ضرورت ہے آئی ٹی کے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کے 25,000 سے 30,000 بچے آئی ٹی کے پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کی تکلیف اور میری تکلیف ہے, یہاں کبھی ذکر ہی نہیں ہوا آج کی گفتگو کے اندر. 2,80,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں, 2,80,00,000. کین یو امیجن؟ آپ کو تکلیف نہیں ہے اس بات کی؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں اتنا زیادہ, کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جو ٹیکسیبل سیکٹر ہے بہت بڑا, وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, وہ ٹیکس نہیں ہوتا. ایگریکلچر ٹیکس, یعنی آپ کو باہر سے مشورہ مل رہا ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ایلیٹ کو تو ٹیکس ہی نہیں کرتے ہو.
یہ باہر والے کو کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے جو تماشا دیکھ رہا ہے اس ملک کا، 20-30 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہم بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں کہ تم اپنے ایلیٹ سیکٹر کو تو ٹیکس ہی نہیں کرتے، نہ پراپرٹی کو کرتے ہو، نہ ایگریکلچر کو کرتے ہو، ٹیکس نہیں کرتے. ان کے مشورے کی ضرورت ہے. کیا ہمیں وہاں سے آئنسٹائن چاہیے یہ سمپل بات سمجھانے کے لیے کہ پاکستان از ناٹ، اور لہذا آپ برڈن اٹھا رہے ہیں، جو آنےسٹ ٹیکس پیئر ہے وہ برڈن اٹھا رہے ہیں. یہی حال ایجوکیشن کا ہے. جب آپ تعلیم نہیں دیں گے تو آپ ہی برڈن اٹھائیں گے. ایکسپورٹ کا رونا، انڈسٹریز کا رونا، ایگریکلچر کا رونا. یو آر ناٹ ایجوکیٹنگ یور اون پیپل. 40% آف آر چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. ذرا افسوس کریں میرے ساتھ اس بات پر، ماتم کریں. یہ ماتم کرنے والی بات ہے. اور مقابلہ کس کا؟ آپ مثال دے رہے ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا. 98 to 100% of their children are in school. یہ غم اٹھائے گا کون؟ فوکس کیوں نہیں ہے؟ تکلیف کیوں نہیں ہے مجھے اور آپ کو؟ صرف یہی نہیں، اور بہت ساری تکالیف ہیں، مگر میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ ویلیو ایڈیشن کاٹن کے اندر جس طرح سے ہو رہا ہے اس طرح سے اپنے ہاں جوائنٹ وینچرز کی طرف جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بے انتہا انویسٹمنٹ ہے. there is a tremendous amount of، یہ جو دنیا کی پولرائزیشن ہے اس نے ہمیں زیادہ پریشان کر دیا. یعنی ہم پہلے کووڈ نے پریشان کیا، we were on the right track. پھر کووڈ کے بعد یہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پولرائزیشن ہوا. پھر یہ انفارچونیٹ جو کیفیت آپ غزہ کی دیکھ رہے ہیں، یہ تو جب میں اور آپ گفتگو کریں گے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور مسلمانوں کو اس قابل بنائے، صرف دعاؤں سے نہیں. دعا بھی اللہ تعالیٰ جب خود کوشش نہیں کرو گے تو اللہ کا دنیا کا اصول یہ ہے کہ طاقت دنیا کی، اقتدار دنیا کا ان کے ہاتھوں میں رہے گا جو ترقی کرتے ہیں اور اقتدار کے قابل ہوتے ہیں. یہ اللہ کا سنت ہے، اللہ کا اصول ہے. تو وہ آپ دعا کرنے سے آپ کے پاس اقتدار نہیں آ سکتا دنیا کا. یہی ظلم و ستم آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک آپ اپنے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. علم کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ کیسے لائیں گے؟ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ 5th biggest population in the world. یوتھ کا جو بوم ہے یہ برڈن بڑھے گا ایز دے گرو اولڈر. تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جیویز کے اعتبار سے کوشش کریں. ٹیک اے ڈیلیگیشن اینڈ آئی ایم دیر ٹو ہیلپ یو ان اینی وے. ٹیک ڈیلیگیشنز، لک ایٹ دیٹ پاسبلٹی کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. صرف پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہی انویسٹمنٹ نہیں ہے. دیکھو مذہب کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تکلیف تھی اور سب سے بڑا کام، دو بڑے کام کیے انہوں نے. ایک غریب کی فکر کی، ڈپرائیو کلاسز کی. اور میں نے اپنے ایم ایس صاحب کو کہا ہوا ہے اینڈ آئی ایم آلویز سرپرائز کہ میں کہیں ایوارڈ نہیں دوں گا جب تک 30% لڑکیاں اور عورتیں نہ ہوں. کیا کروں؟ آپ سے لوگوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو لاؤ آگے. بی بی عائشہ، بی بی ختیجہ واز اے بزنس وومن. قائد اعظم کہتے کہتے چلے گئے کہ عورتوں کو انوالو کرو. اب یہ پڑھا لکھا ایلیٹ ہے، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ایلیٹ ہیں. یہ وہ پرانی دقیانوسی طبقے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان پڑھ کمیونٹی کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں. بیٹے آپ کو عزیز ہیں، آپ کی بہویں اور بیٹیاں بھی اتنی ہی عزیز ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کے دل میں اتنی ہی عزیز ہیں. Why are they not brought forward? کب آئیں گے؟ قائد اعظم kept on talking about it. سب کہتے رہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر کیا. سب سے بڑی کوشش یہی کی. بی بی ختیجہ واز اے بزنس وومن. وراثت کے حقوق اللہ نے دے دیا قرآن میں 1400 سال پہلے. اور انگلینڈ میں 1904 تک یہ تھا کہ the woman is the property of her husband or her brother or her father. نہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکم ہے، نہ اس کی کوئی وراثت ہے. یہ 1904 تک تھا. اور آپ 1400 سال پہلے سے وہ جھنڈا اسلام کا لیے ہوئے تو ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں ہر بات میں، مگر جو اصل حقیقت معاشرے کو بدلنے والی ہے وہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں. You know how much it would add to the GDP if women are involved in business and everything. ایک تو ڈیسیشن اچھے ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے 70 سال کے ڈیسیشن مردوں کے بہت اچھے نہیں ہیں. اگر غور سے دیکھیں تو ملک کی تاریخ کی خرابی جو ہے اس کے اندر ڈیسیشن میکنگ خراب ہے. ورنہ آپ ترقی کرتے، آپ نے دنیا کو ٹھیک کر دیا. آپ نے کل گورنر صاحب کسی محفل میں کہہ رہے تھے کہ جو ای کے ہے
ایمریٹ ایئر لائن یہ آپ نے بنائی, بہت ساری چیزیں آپ نے بنائی. سعودی عرب کا بینک کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا وہ آپ کا تھا. اس میں ملیشیا میں جو پہلا ڈینٹل کالج بنا اس کا جو پرنسپل تھا وہ میرے اسکول کا ریٹائرڈ پرنسپل تھا کالج کا. دنیا میں آپ نے ٹھیک کر دیا اور اپنے آپ کو خراب کر دیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ میں رائس کو اتنے پڑھے لکھے اور ایلیٹ طبقے کے ساتھ صرف رائس پر گفتگو کر کے چلا جاؤں, اور آپ کو معلوم ہے آپ جب اٹھیں گے یہاں سے تو آپ کے گھر کے اندر پاکستان کی اپنی تکلیف کا ذکر رہے گا, اور جو اصل حقیقت ہے پاکستان کی اور مسلم امہ کی اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ لک ایٹ پاسبل JVs ان دس ایریا. اور دوسرے یہ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا آئیڈیا بریانی فیسٹیول کا دنیا کے اندر شروع کیا. دس از ویلیو ایڈیشن. اچھا کیوں ہے ویلیو ایڈیشن؟ آپ یہ دیکھیے آپ کا مقابلہ کدھر ہے. یعنی جب میں ساری دنیا میں بڑے شوق سے گھومتا تھا, آپ لوگ بھی گھومتے ہیں, جب پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے کہ دنیا بھر میں جاؤں تو پاکستان میں گھومتا تھا. جب دنیا میں گیا تو انڈین فوڈ کے نام سے یہ معاملہ چلا. یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو انڈس ہمارے ہی ہے, اس کو انڈیا نے اپنایا نام کے اعتبار سے اپنایا, اور انڈین فوڈ دنیا میں مشہور ہوا. جتنے پاکستانی ریسٹورانٹ کھولتے تھے وہ بھی اس میں سے کچھ فیصد انڈین پاکستانی یا انڈین ریسٹورانٹ کے نام سے کھولتے تھے. وہ اس کھانے نے دنیا کے اندر جگہ پائی, انڈین کری کہلانے لگی, ہے نا. اس چیز کے اندر آپ کو بھی جانا چاہیے, اور میں آپ کی بریانی فیسٹیول کو اس وجہ سے اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میرا دروازہ کھلا ہے, آپ یہ کرنا چاہیں ضرور تشریف لائیے اور کریے. کیونکہ ہم نے مینگو فیسٹیول کیا, ہم نے اورنج فیسٹیول کیا, اور اس کے اندر جتنے ڈپلومیٹس تھے ان کو بھی آپ انوائٹ کیجئے. پھر مینگو فیسٹیول کے اندر میں نے یہ شروع کیا کہ جتنے بادشاہ ہیں دنیا کے جہاں اس کی اہمیت ہو سکتی ہے, انکلوڈنگ پرنس چارلز, اینڈ ہی ہیز آلویز ریکگنائزڈ اٹ, ہم نے ان کو اچھے آم بھیجے. ہم نے کہا یہ سب سے سستا طریقہ ہے کہ اپنی چیز کا مزہ دوسروں کو بتائے. یعنی ویسے میں جتنے خط لکھوں کہ جی ہمیں چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ ریلیشن ہو, that wouldn't have an effect. Every one of these people have recognized that. And I recently received a letter from the President of Bangladesh. میں حج پر ان سے ملاقات ہوئی. کراچی شہر میں ایک آپ کو معلوم ہوگا ایک ماڈل نرسری اسکول, وومن کالج کے سامنے نالے کے پار ایک ماڈل نرسری اسکول ہوتا تھا جس میں کلاس 1 اور کلاس 2 میں بھی میں بھی پڑھا. وہ کچھ عرصے کے لیے شاید بیگم فضل الرحمان اسکول کے نام سے اس کے اوپر بورڈ لگا. اور فضل الرحمان صاحب وہ تھے جو بنگلہ دیش میں جو مشرقی پاکستان کے تھے. ان کی بیوی میری والدہ کی دوست تھیں. ان کے یہ جو دونوں بیٹے تھے جن کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں, یہ میرے بڑے اچھے دوست تھے. اور میری ماں نے, اور انہوں نے بڑا کام کیا, ایک تو سر سید یونیورسٹی بنانے کے اندر, اور پھر ماڈل نرسری اسکول اور اسکولوں کے معاملے میں ایک عورتوں کا کلب ہو رہا تھا بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر, گل رانا کلب ہے, اس پر کام کیا. اچھا اب ان سے میری ملاقات نہیں تھی, تو جب میں منا میں تھا تو کھانے کے وقت میرے بیٹے نے یہ کہا کہ صدر جو ہیں بنگلہ دیش کے یہ آپ کی طرف بڑے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. تو وہ ٹیبل پر بیٹھے تھے, جتنی دور یہ لوگ ہیں اس سے بھی کم, تو میں نے ان کو سلام کیا ریکگنائزنگ. اس کے بعد بھی وہ دیکھتے رہے. پھر جب وہ کھانا لینے اٹھے تو بھی وہ میری طرف دیکھتے رہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ زیادتی ہوگی کہ میں ان کے جا کر ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤں اور سلام نہ کروں. تو جب میں ان کو سلام کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو تمہارے دوست سے ملانا چاہتا ہوں. اور وہ جو تھے ان کا نام تھا سلمان رحمان, وہ بیگم فضل الرحمان کے بیٹے تھے. اینڈ ہی از ون آف دا بگیسٹ انڈسٹریلسٹ ان بنگلہ دیش. ہی از اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی آف بنگلہ دیش, اور منسٹر بھی ہیں, اور وہ میرے دوست ہیں. ان کو میری والدہ کے بسکٹ یاد تھے, ان کو میرا سارا خاندان یاد تھا. انہوں نے میری بہن کا پوچھا, بڑی لمبی ان کے ساتھ گفتگو رہی. پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کافی نہیں ہے. پھر مدینے میں بھی ہم 1-2 گھنٹے ملے. تو میں نے پریزیڈنٹ بنگلہ دیش کو آم بھیجے. یو کانٹ امیجن اس نے کتنی محبت سے اس بات کا ذکر کیا, جو پاکستانی ایمبیسڈر وہاں سے پاکستان واپس آ رہے تھے ان سے کتنی محبت سے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا آموں کا.
تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ڈپلومیسی. پیٹ کی ڈپلومیسی عورت ہماری بیویاں جانتی تھی. This is the best way to the man's heart, and I think it still continues to be the best way to the man's heart. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بریانی فیسٹیول. اور تیسرا ویلیو، چوتھا ویلیو ایڈیشن جو یہ ہے وہ یہ کہ جو یہ بریانی کے اعتبار سے جو کنوسیئرز ہیں، جو لکھتے ہیں، جو مثال کے طور پر آج کل یہ سوشل میڈیا کے اندر ٹک ٹاکرز اور یہ سب کچھ جو پبلسٹیز کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر یہ 5 اسٹار اور 6 اسٹارز یہ جو ریسٹورانٹس کی اپریسیشن ہوتی ہے اور کھانے کی اپریسیشن ہوتی ہے، تو اس کے اندر آپ اس پبلسٹی کو کہ یہ بریانی، اور بریانی بڑی مخصوص، جو میرا خیال ہے کہ جو ڈنڈا بریانی یا مغلئی بریانی یہ یونیک ہے. اور بھی چیزیں، اور بھی بریانی اور پلاؤ، تو اس کو پروموٹ کریں. on that is the most value addition کے اعتبار سے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر چاول کی اپریسیشن آئے اور چاول کی ویلیو بنے. چاول سکیرس ہو تو اس کی قیمت بڑھے، یعنی چاول کی مانگ اتنی ہو کہ اس کی قیمت ڈسپائٹ انکریزنگ ان پروڈکشن اس کی قیمت دنیا کے اندر اس کی قدر ہو. تو دیٹ از دا ویلیو ایڈیشن آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ. اور دوسرے آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو انسسٹ کہ میں آپ کو یہ پیغام دوں کہ دیکھو کبھی پاکستان کے معاملات کے اندر ڈسپوائنٹ مت ہو. اگر آپ نے بیڑا اٹھایا، دیکھو اگر ہے اس کے اندر، یہ نہیں ہے کہ میں آ کر آپ سے کہوں کہ بڑا ترقی یافتہ ملک بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا. بنے گا کیسے؟ میں جب ماضی میں دیکھتا ہوں بنے گا آپ ہی سے بنے گا. اور سمپل چیزیں ہیں، کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. انصاف ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف، یہ 2 کام، اور اتحاد، لوگوں کو اکٹھا کرنا. ان 3 چیزوں کو اگر آپ اپنا لیں، پھر باقی چیزیں قائد اعظم نے کہا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، دیٹ فالوز. بٹ دیز 3 انگریڈینٹس اگر اپنا لیں تو دنیا میں اس وقت جتنا ظلم ہے، مورل اور ایتھیکل اور سیکولر ویلیوز سے آری کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر اگر تیل ہے تو آپ کو سارا حق ہے کہ وہاں جا کر جنگ و جدل کرو. فار ایسٹ کے اندر ملکوں کو ڈیوائیڈ کر دو، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، نارتھ ویتنام، ساؤتھ ویتنام، لوگوں کو آپس میں لڑا دو، ہے نا. کمبوڈیا، لاؤس تباہ کر دو، لیٹن امریکہ تباہ کر دو اپنے انٹرسٹ کے اندر، افریقہ تباہ کر دو، مڈل ایسٹ تباہ کر دو. کوئی اینکر نہیں ہے. میرے ملک کی جمہوریت کا اینکر جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے کہ ایک جان تم نے بچا لی تو انسانیت کو بچا لیا، ایک جان ضائع ہوئی تو انسانیت کا قتل ہوا. اور یہ غزہ کے اندر تو یہ جو مادر پدر آزاد سیکولر ڈیموکریسی ہے، اس سے مجھے کوئی امید نہیں. اب دے میکنگ رانگ ڈیسیشنز کنٹینیوسلی. آپ کشمیر کا حال دیکھیں، آپ غزہ کا حال دیکھیں، پرابلمز چھوڑ دیتے ہیں فار ایکسپلائٹیشن آف کنٹریز. تو لہٰذا اگر امید ہے تو اس قرآن اور سنت اور اس جمہوریت سے امید ہے جہاں پر یہ ویلیوز ہو اقدار کی، ناپ تول کا نظام ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل دیکھ کر یا سبزی دیکھ کر کہ جی اچھی چیز اوپر کیوں رکھی ہے اور خراب چیز نیچے کیوں چھپائی ہے. یہ دیانتداری کی دنیا کو ضرورت ہے. اور اگر یہاں سے نکل آتی ہے، اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے، اس میں ایڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جوائنٹ وینچر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف وینچر وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا وینچر ہے. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آپ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات پر غور بھی کریں گے. السلام علیکم.